बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 3 अक्टूबर साल 2020 और दिन है जनाब आज हफ्ते का। आज नाज़रीन आपको एक बहुत ही अहम इशू चल रहा है। आर्मेनिया अज़रबैजान की जंग चल रही है और अज़रबैजान को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सबकत हासिल है और आर्मेनिया को काफ़ी मार पड़ रही है। उनके फ़ौजी जो हैं यानी कि उनका फ़ौजी नुकसान ज़्यादा हो रहा है और जबकि अज़रबैजान का अभी तक फ़ौजी नुकसान नहीं हुआ और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जबकि अज़रबैजान ने टारगेटेड कार्रवाई की और तकरीबन कोई 250 फ़ौजी जो हैं, वैसे अज़रबैजान का क्लेम है 550 का कि 550 फ़ौजी उनके ठिकाने लगाए जा चुके हैं, लेकिन वो तकरीबन 200 से ज़्यादा 200 प्लस तो आर्मीनिया ख़ुद मान रहा है। ये कार्रवाई तो सोच के ये की गई थी कि अज़रबैजान कोई रिएक्ट नहीं करेगा और ये इलाका मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा हो जाएगा, अज़रबैजान से छीन लिया जाएगा, जो बाकी बचा हुआ है वो भी ले लेंगे वापस और ये काराबाग का पूरा इलाका जो है वो आर्मीनिया हज़म कर लेगा, ये सोचा था। लेकिन जब वापसी पे जो मार पड़ी है, मार बड़ी शानदार पड़ी है और इसमें कोई शक नहीं और अज़रबैजान को सपोर्ट भी हासिल है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसमें अब इसमें साजिश का अंसर शामिल किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की एक बाकायदा प्लानिंग की गई और ये प्लानिंग कहाँ की गई? इंडिया में की गई और इंडियन खुफिया एजेंसियों ने ये काम किया और इसके पीछे ज़ाहिर है कोई और एलिमेंट भी होगा। और उसने क्या किया? उसने किया ये कि जनाब अफ़वाज पाकिस्तान वहाँ पे लड़ रहे हैं, अफ़वाज पाकिस्तान वहाँ पे पहुँच गई हैं और वो लड़ रही हैं। ये एक बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक किस्म का प्लॉट जो तैयार किया गया। इस पे हुआ ये कि सोशल मीडिया पे भी ये शुरू हो गए। अज़रबैजान वैसे ही जीत रहा था, उसको सबकत हासिल थी, आर्मीनिया मार खा रहा था, इसके बावजूद कि उसके साथ रूस है, उसके साथ ये फ्रांस है आपका और उसके साथ बाकी ममालिक हैं। ईरान सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, लेकिन सबकत अज़रबैजान को हासिल हुई क्योंकि अज़रबैजान ने बहुत जल्द रिएक्ट किया और अब आर्मेनिया मिन्नत तरले कर रहा है कि जनाब जंग बंदी की तरफ आ जाएं, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। जंग बंदी कौन करता है? जिसको मार पड़ रही हो, जिसको शिकस्त हो रही हो। अब वो जंग बंदी की तरफ दौड़ रहा है। अज़रबैजान कहते हैं बिल्कुल जंग बंदी हम नहीं करेंगे। जंग बंदी के लिए सिर्फ एक ही असूल है कि जो जारहियत की है वो वापस हो और यहाँ से गैर मशरूत तौर पे आर्मीनियन यहाँ से निकलें, आर्मीनिया की फ़ौज निकले और ये हमारे जो इलाके हैं वो खाली किए जाएं। इसके अलावा कोई नहीं है, वरना हम सबक सिखाएंगे टिका के। और इसमें कोई शक नहीं जी, अज़रबैजान मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमायती है और आलमी फोरम्स पे जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान को जब जब ज़रूरत पड़ी अज़रबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मसला कश्मीर का मामला हो, 370 आर्टिकल ख़त्म किया, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम है वो हो, अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर के मुतालिक करारदादें हैं, फ़लस्तीन का मामला है, वहाँ पे अज़रबैजान और पाकिस्तान की सोच एक रही है। लेकिन हमें बहुत सोच समझ के किसी चीज़ का क्रेडिट भी बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, अज़रबैजान अगर सपोर्ट मांगेगा तो सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान ने खुल कर कह दिया कि वो अज़रबैजान के साथ खड़ा है। आर्मीनिया को जहरे करार दे दिया है कि जारहियत पसंद है वो, और तुर्की और पाकिस्तान जो है वो अज़रबैजान के साथ खड़े हैं। अब ये साजिश पहले तो देख लें, कामयाबी हो रही है, उस कामयाबी को नाकामी में और साजिश में बदलने के लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही है। अब पाकिस्तान की फ़ौज क्यों जाएगी? पाकिस्तान की फ़ौज को वहाँ भेजने का मकसद क्या है? यानी कि ये ख़बर प्लांट करने का मकसद क्या था? इसका मकसद तो वाज़ेह तौर पे ये है कि आर्मीनिया की हमायत में बाकी मुल्कों की फ़ौज भी आ जाए। यानी कि कहा यह जा रहा है ताकि ये बताया जाए कि जनाब अज़रबैजान को तो पाकिस्तान की फ़ौज भी आ गई है, तुर्की की फ़ौज भी आ गई है, वो तो एक इत्तेहाद बनता जा रहा है, इसलिए आर्मीनिया के साथ भी दूसरे मुल्कों की फ़ौज को जाना चाहिए। तो ये वो एक प्लानिंग के साथ एक चीज़
پلانٹ کی جا رہی تھی. ہوا یہ سورس کیا ہے؟ پاکستان نے پھر اس کی تردید بھی کی ہے. سورس یہ ہے جناب کہ ٹائمز ناؤ انڈیا کی رپورٹ ہے، نشریاتی ادارہ ہے جی انڈیا کا. اس نے یہ کیا کہ ایک فیک 2 لوگوں کی ٹیلی فون کال، اور وہ دونوں اسکرپٹڈ تھا سارا کچھ. ایک بندہ دوسرے بندے سے کال کر رہا ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہو گئی، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، اور اس کو پھر سوشل میڈیا سے انڈین میڈیا نے دکھانا شروع کر دیا. ٹیلی فون پہ ہونے والی گفتگو میں پاکستانی فوج کی موجودگی کا ذکر کیا گیا. اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ کتنا کمزور اسکرپٹ ہے، کتنی کمزور پلاننگ ہے جس نے بھی کی ہے، اور وہ انڈیا نے کی ہے اور کس نے کی ہے. انڈین میڈیا یہ دکھا رہا ہے، اور دکھانا کیا چاہ رہا ہے؟ دکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے، پاکستان کی فوج اور پاکستان دوسری جگہ پہ جا کے پنگے لے رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور جو UN کا چارٹر ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ ایک باقاعدہ طور پہ کیس بنایا جا رہا ہے جیسے فیٹف کا. تو اس لیے ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے. اب آپ خود سوچیں کہ 2 آدمی ٹیلی فون کال کر رہے ہیں، اور وہ ٹیلی فون کال ریکارڈ ہو کے انڈیا کے پاس پہنچ گئی، اور انڈیا نے چلانا شروع کر دیا، اور ہم نے بھی اس پہ شروع کر دیا. پھر نعرے بازی ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آذربائیجان مسلم ملک ہے، ہمیں خوشی ہے، پاکستان مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آذربائیجان کو شکست ہو. لیکن اب میں کہتا ہوں فوج بھیجنے کے کیا کہتے ہیں، باقاعدہ ایک پالیسی ہوتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ پاکستان میں اگر یہ آتی ہے کسی طرف سے ریکویسٹ، سعودی عرب سے ریکویسٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا یمن کے معاملے میں، تو یہاں پہ کتنی لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی، پارلیمنٹ میں معاملہ چلا گیا. بحث ہونے کے بعد پھر فائنلی فیصلہ ہوا کہ پاکستان اپنی فوج کسی دوسرے ملک میں نہیں بھیجے گا، اور کیونکہ یمن میں جو لڑائی ہے وہ بہت سارے ملک پراکسی وارز لڑ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان نے معذرت کر لی تھی. پاکستان نے یہ کہا تھا کہ سعودی عرب کی سلامتی کو، داخلی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان حاضر ہے، یمن میں کسی تیسرے ملک میں اپنی فوج نہیں بھیجے گا. یہ ہوا تھا، اور اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ان دا لانگ رن. عارضی طور پہ ضرور سعودی عرب سے ہماری تھوڑی سی دوری ہوئی اور دل کھٹا ہوا جسے کہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ہمیں فائدہ پہنچا. اسی لیے ایک تو یہ ہوا جناب، دفتر خارجہ نے اس بات کی سختی سے تردید کر دی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، پاکستان کی فوج کسی بھی ملک میں، آذربائیجان، آرمینیا کا کسی بھی جگہ پہ نہیں گئی، اور یہ بات انفیکٹ درست بھی ہے. اور اس کی ریزن یہ سارا کیوں کیا گیا؟ یہ اسی لیے کیا گیا جناب، یہ اب 27 ستمبر سے اٹیک کیا گیا. 27 ستمبر کو آرمینیا نے اٹیک کیا، اور 27 ستمبر سے لے کے آج تک ہو گئے ہیں جناب 6 دن. 6 دنوں میں جو سوچا گیا تھا، آرمینیا نے جو سوچا تھا، اور آرمینیا کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں انہوں نے جو سوچا تھا، ان کو جواب ملا بالکل اس کے اپوزٹ. اور آذربائیجان نے بہت اچھا جواب دیا، اور ان کے ٹکا کے ان کے فوجیوں کو نشانہ بنایا، ان کے ٹینک. پھر ترکی جو ہے وہ آ گیا. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو سازش کا ایلیمنٹ ہے، اب آرمینیا کیا کہہ رہا ہے؟ آرمینیا جب ان کو مار پڑ گئی، اب فرانس بھی آ گیا جنگ بندی کے لیے، روس بھی آ گیا کہ جنگ بندی کر لی جائے. جنگ بندی کا فائدہ کس کو ہے جناب؟ کیونکہ آرمینیا کو مار پڑ رہی ہے، آرمینیا کو شکست ہو رہی ہے، اور اس کا جو ہے کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجک ایریا جو 4500 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، اور صرف 50 کلومیٹر ہے جناب جو آرمینیا کی سرحد سے جڑا ہوا ہے، مسلم اکثریت علاقہ ہے. پھر یہ ہے کہ جغرافی اعتبار سے رشیا اس بات کا گواہ ہے، لیکن اب چونکہ رشیا کے مفادات مختلف ہیں، رشیا نے اب آرمینیا میں اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتا چکا تھا کہ آرمینیا کی فضائی حدود استعمال ہوتی ہے، اور ایران کو بھی فائدہ ہے اور رشیا کو بھی فائدہ ہے کہ جناب آرمینیا یہ کاراباخ اور پہ کنٹرول جو ہے وہ آرمینیا کا ہی رہے، کیونکہ
جو گیس اور انرجی کی ساری سپلائی ہے یورپ کو وہ اسی راستے سے جا رہی ہے، جو فرانس سے جس کی وجہ سے تکلیف ہے۔ اب فرانس نے کیا کیا ہے؟ اچھا پہلے تو سن لیں کہ آذربائیجان نے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ہو کیا رہا ہے۔ یہ انہوں نے جنگ بندی کی اپیل کی ہے جی، نہیں پہلے مان نہیں رہے تھے، اب آرمینیا نے کہا جی ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، اور کن شرائط پہ تیار ہیں وہ ہے جناب ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، اور ایسوسیشن ایک فورم ہے باقاعدہ طور پہ بنا ہوا ہے 3-4 ملکوں کا، اس فورم پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ فرانس ہے، روس ہے، امریکہ ہے، پہلے بھی اس نے 2010 میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، لیکن وہ ثالثی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ثالثی ہو رہی ہے جناب فلسطین کے معاملے میں، مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں، اس میں ڈنڈی مارنے سے یہ باز نہیں آتے۔ اس وجہ سے اب ایسوسیشن جو بنی ہوئی ہے جی وہ بنی ہوئی ہے کہ آرگنائزیشن فار سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ، یہ بنی ہوئی ہے، اور اس پہ کہتے ہیں جناب ہم تیار ہیں فائر بندی کے لیے، جنگ بندی کے لیے، یہ آرمینیا نے کہا ہے۔ لیکن دوسری جانب اس میں ہے امریکہ ہے، فرانس ہے، روس ہے، آرمینیا ہے اور آذربائیجان ہے، یہ جناب ملک ہیں، لیکن فوجی نقصان ان کا بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور آذربائیجان کی اب تک کوئی فوجی ہلاکت نہیں ہوئی تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں آذربائیجان کی طرف سے کوئی فوجی ہلاکت نہیں ہوئی آذربائیجان کی، اس میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور تقریباً 20-22 شہری جو ہیں سویلین شہری آذربائیجان کے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور جبکہ دوسری جانب ان کا زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ جب یہ نقصان ہوا اب ترکی جو ہے وہ مکمل طور پہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، اور کھلم کھلا کھڑا ہے جناب، اور سپورٹ کر رہا ہے، اور ملیٹریلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ ہم یہ سپورٹ جاری رکھیں گے اور یہ جاہریت نہیں ہونے دیں گے۔ اب ترکی آپ کو معلوم ہے کہ 2023 میں ترکی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، تو اس کو ایکسکیوز کیا جا رہا ہے، اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے راستے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں ترکی کو آکسیجن یا مل رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر کے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ بنا دیں۔ ترکی اس معاملے میں کافی فرنٹ فٹ پہ جا رہا ہے۔ اب فرانس آ گیا میدان میں، اب فرانس کو کیا تکلیف ہے؟ فرانس کے بارے میں سن لیں جی، فرانس کے صدر نے ایک اور اصل میں ان کو انٹرنل انسیکیورٹی ہے، داخلی طور پہ فرانس اس وقت بہت زیادہ شدید ترین کیا کہنا چاہیے عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ 60 لاکھ مسلمان ہیں، 60 لاکھ مسلمان، 60 لاکھ جی ہاں 6 ملین تقریباً ہیں، اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے، اور وہاں پہ مسلمان اور مسلم کلچر جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، اس کو لیجسلیشن کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی اسکارف پہ پابندی لگا دی، کبھی کیا کہنا چاہیے دوپٹے پہ پابندی لگا دی، کبھی وہ عبایا پہ پابندی لگا دی، اس طرح کی پابندیاں مسلسل عائد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو دوسرا بڑا مذہب ہے، دوسرا بڑا دین ہے وہ اسلام اور مسلم کلچر جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اب اس سے بھی فرانس داخلی طور پہ اس سے خوف زدہ ہے، اور وہ اب تو فرانس کے پریزیڈنٹ نے یہ کہہ بھی دیا کہ جناب ہم جو ہیں وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ خیر اس نے فرانس کے صدر صاحب نے کیا فرمایا جناب؟ فرانس کے صدر صاحب نے یہ فرمایا کہ جی تقریباً ترکی جو ہے وہ وہاں پہ مجاہدین بھیج رہا ہے، عسکریت پسند بھیج رہا ہے، جنگجو بھیج رہا ہے، اور ہم نے یہ چیز پکڑ لی ہے، ہمارے انٹیلیجنس ذرائع نے پکڑ لی ہے کہ ترکی نے 300 جنگجو آذربائیجان بھیجے ہیں، اور یہ ہم قبول نہیں کریں گے، ترکی کو ہم سبق سکھائیں گے، یہ کہہ رہا ہے۔ اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ مار پڑ رہی ہے، اور آذربائیجان کو ان کا خیال تھا کہ آذربائیجان کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، یا وہ اکیلا ہوگا اور وہیں بیٹھا ہے، اور ملک جو ہے اس کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، اس کے ساتھ کوئی سپورٹ کے لیے نہیں آئے گا، لیکن ریئیکٹ جو اس نے کیا وہ بہت زبردست کیا ہے۔ اسی لیے آرمینیا بار بار
اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں آذربائیجان نے آرمینیا کے گھٹنے ٹیک دیے، آرمینیا کو ناک کو چنے چبوا دیے، آرمینیا کو فوجی شکست کے لیے تیار ہونا پڑے گا، آرمینیا کی فوج پسپا ہو رہی ہے اور آرمینیا کے علاقے اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ سرخیاں ہیں عالمی ذرائع ابلاغ کی۔ اور اب عالمی ذرائع ابلاغ جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جناب، انہوں نے واضح طور پہ ساری باتوں کا جواب دیا ہے جو جنگ بندی اور فائر بندی اور سیز فائر کا کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں، لیکن فوری طور پہ وہ غیر مشروط ہوگا جناب۔ غیر مشروط ایک ہی انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات تب ہوں گے جب آرمینیا غیر مشروط طور پہ مقبوضہ علاقے خالی کرے، وہاں سے اپنی فوج نکال لے، اور اب جو بال ہے وہ آرمینیا کی کورٹ میں ہے، انہوں نے یہ کہہ کے بند کر دیا ہے۔ اور اسی لیے اب یہ سارے کے سارے روس، فرانس، امریکہ، یہ سارے اب پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں جناب، پریشر ڈال رہے ہیں کہ فوری سیز فائر ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ترکی کو بھی وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اب ایک بات، یہ سارا کیوں کر رہے ہیں جناب کہ جنہیں ہم نے 300 آدمی دیکھ لیے، 300 جنگجو آ رہے ہیں ترکی سے، ادھر انڈیا نے یہ کر دیا، اب ادھر سے فرانس کہہ رہا ہے، اب ذرا لنک آپ ملا لیں، ادھر سے فرانس کہہ رہا ہے، ترکی پہ الزام لگا رہا ہے کہ 300 عسکریت پسند جناب ہم نے دیکھا ہے ترکی نے بھیجے ہیں۔ ادھر سے انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے 2 آدمیوں کی ٹیلی فون گفتگو وہ لا کے، اور انڈیا میں لڑائی ہو رہی ہے آرمینیا اور آذربائیجان کی، اور گفتگو کہاں پہنچی ہے؟ انڈین میڈیا میں 2 ٹیلی فون پہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اگر اس کا میں 100% آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ آذربائیجان اور آرمینیا، آذربائیجان میں یہ گفتگو ہوئی نہیں ہوگی، یہ خود بیٹھ کے انہوں نے کی ہے، اور کر کے انہوں نے کہا کہ ذرا اب فرانس اور انڈیا کیا ہیں؟ یہ رافیل کس نے دیے ہیں؟ فرانس نے دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ مقبوضہ کشمیر کی ریزولوشن جب یہ 370 اور 35 سے ختم کیا، مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا، 3 دفعہ سلامتی کونسل بند کمرے کا اجلاس ہوا، اور تینوں دفعہ کس نے سپورٹ کیا انڈیا کو؟ فرانس نے کیا۔ فرانس نے 5 ویٹو پاس ملک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، صرف 1 ووٹ تھا انڈیا کے ساتھ اور وہ تھا فرانس۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ فرانس کو تکلیف ادھر ہو رہی ہے، ادھر فرانس کا صدر بول رہا ہے، ادھر انڈین میڈیا اور انڈین وزارت خارجہ بول رہی ہے۔ تو لہٰذا اس کا یہ ہے کہ ایک بار آرمینیا کے جو آذربائیجان کے جو سربراہ جناب صدر، انہوں نے کہا ہے کہ آرمینیا کی فوج کی مکمل پسپائی تک یہ لڑائی ہم اپنی جاری رکھیں گے، ہم اپنی کارروائی جاری رکھیں گے۔ اور یہ صدر الہام علیوف نے کہا ہے جناب، اور وہی بات جو میں بار بار آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں، وزارت خارجہ بھی ان کی یہی کہہ رہی ہے اور ان کے صدر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو آپ واپس چلے جائیں، علاقے خالی کریں، یا پھر آپ ایک خون ریز جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پہلے بھی اسی طریقے سے، یہ وہی طریقہ ہے جی جو اسرائیل کا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو انڈیا کا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو اب آرمینیا آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ یورپ سارا کیوں آرمینیا کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ روس جو خود حالانکہ وہ خود گواہ ہے اس بات کا، خود اس نے آذربائیجان کا علاقہ ظاہر کیا، لیکن وہ بھی اب اپنے مفادات کے لیے وہ بھی دوسرے کیمپ میں، تو ایران بھی ان کے ساتھ ہے، تو ایران کے اپنے آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ جو فیک نیوز پلانٹ کی جاتی ہیں خاص طور پہ، اور ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ خبر میں آپ کو پہلے دے سکتا تھا
کہ چلیں جناب ویڈیو بڑی چلے گی اور بڑی بلے بلے ہو جائے گی اور پاکستان کی کیا کہنا چاہیے، پاکستان کی فوج کا مورال کیا وہ درجہ بڑھ جائے گا اور پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ کریں گے، زبردست واہ کریں گے. تو یہ وقتی طور پہ تو ضرور فائدہ ہونا تھا، لیکن الٹیمیٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خبر جنریٹ کہاں سے ہوئی. فرانس اور انڈیا آپس میں کیا ان کا لنک ہے؟ ٹھیک ہے جی، نہ فرانس کی باؤنڈری ملتی ہے نہ انڈیا کی باؤنڈری ہے، وہ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، وہاں پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے اور دونوں ملک باقاعدہ طور پہ مل کے کھیل رہے ہیں. تو لہٰذا ان شارٹ بات ختم کرتے ہیں کہ آذربائیجان نے جنگ بندی کی اپیل مسترد کر دی ہے، لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ لڑ رہا ہے اور چیخیں نکل رہی ہیں. چیخیں کس کی نکل رہی ہیں؟ انڈیا کی نکل رہی ہیں، فرانس کی نکل رہی ہیں اور اس میں روس بھی یقیناً شامل ہے جی. اور روس کو بھی جب شکست نظر آتی ہے تو اس کے اپنے مفادات ہیں، فوجی اڈہ ادھر فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں، فضائی حدود استعمال ہو رہی ہے. ایران بھی فضائی حدود استعمال کرتا ہے آرمینیا کی آذربائیجان کے مقابلے میں یورپ تک رسائی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جگہ ہیں. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ رشیا کو بھی، ایران کو بھی، سب کو کہ جناب اتنا بیوقوف، انڈیا کو بھی کہ اتنا بیوقوف مت بنائیں اور جہاں پاکستان کی فوج ہے وہاں ہے. آپ انڈیا سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ لداخ کو سنبھالیں، آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں، آپ پینگونگ جھیل کو دیکھیں، آپ جنوبی تبت کو دیکھیں، یہ سارے علاقے دیکھیں جو آپ کے علاقے چھن چکے ہیں. اور فیٹف میں جو آپ نے پلاٹ تیار کیا تھا پاکستان کے خلاف، وہ بھی اپنی موت آپ مرنے جا رہا ہے. اب آپ ساری انویسٹمنٹ جو ہیں وہ کریں نواز شریف صاحب پہ. تو یہ ہے جناب سچویشن. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.